नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फज़्ल व करम है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक का सदका है जिनकी तौफ़ीक़ ख़ास से हम एक बार फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने के लिए इकट्ठे हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरह सदर अता फ़रमाए। और मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग यूरोप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनकी पूरी टीम का माशाल्लाह, जिन्होंने इस खूबसूरत एहतमाम किया ऑनलाइन कुरानिक जर्नी का, जिसमें हम अपने आप को कुरान के साथ जोड़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। और इससे बेहतर और क्या महीना होगा और इससे बेहतर और क्या वक्त होगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रमज़ान मुबारक का ये महीना अता किया जिसमें कुरान पाक का नुज़ूल हुआ और हम इसी महीने में कुरान के साथ अपने आप को, अपना वो ताल्लुक जो कहीं टूट गया है, यकीनन हमने माज़अल्लाह कुरान पाक को महज बरकत के लिए ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि कुरान मजीद एक हमारे लिए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और हमारे लिए अमली एक राह हिदायत है। लेकिन हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान मुबारक अपने आप को इस तरह से कुरान पाक से हम मुत्तसिल करें कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं सही माना में हम उस पर अमल पैरा हो सकें। तो आज इंशाअल्लाह जो हम जिस जुज़ का मुताला और ख़ुलासा देखेंगे वो है 10वां सिपारा है, 10th जुज़ है वो इंशाअल्लाह, जिसमें हम देखेंगे इसमें कुरान पाक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमारे लिए क्या अहकामात हैं। इस पारे का जो आगाज़ है वो वअलमू और जान लो इससे होता है, या इसमें सूरा अल-अनफ़ाल की वर्स जो है 41 से 75 आयात होगा। आप देखते हैं कि अक्सर जो हम जब जुज़ करते हैं, जो पहले भी हमारी जो मुअल्लिमा होंगी, वो अक्सर जो हमारी सूरज़ हैं वो ओवरलैप करती हैं। तो इसका आगाज़ जो 9th पारे से ही हो चुका है सूरा अल-अनफ़ाल का। यकीनन आपने उसका तारुफ़ और उसकी अहमियत सुन ली होगी। हम जिस आगाज़ करेंगे जिस आयत से वो 41 है और 75 तक होगा। सूरा तौबा है फिर इसमें जिसकी आयत नंबर 1 से 93 आयात पर मुश्तमिल है, उसके हवाले से हम इंशाअल्लाह आज बात करेंगे। आप सूरा अल-अनफ़ाल जो इसका नाम ही है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा इसका मतलब क्या है। खर्च करना, माल का खर्च करना और जो माल गनीमत है उसकी क्या तकसीम थी, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसके हवाले से जो उसके मसारिफ थे उसका ज़िक्र इस सूरा मुबारका में किया जा रहा है। मुसलमानों की मदद के हवाले से ज़िक्र किया गया है। सूरा अल-अनफ़ाल में अगर आप देखें, सब्र का बहुत जगह पर सब्र और तवक्कुल की तलकीन की गई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और हम सूरा अल-अनफ़ाल और सूरा तौबा दोनों जो सूरतें हैं, आप इन दोनों सूरतों में देखेंगे कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुनाफिकीन हैं उनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया है और मोमिन और मुनाफिक का जो डिफ़रेंस है वो वाज़ेह किया गया है कि जो निफ़ाक़ है वो कितना बड़ा गुनाह है और निफ़ाक़ किस कदर नुकसानदेह है, ना सिर्फ़ आपके जो दुनियावी लाइफ़ है उसमें, बल्कि आखिरत के लिए भी कितना शर्अंगेज़ है। सूरा तौबा के हवाले से जैसे नाम से ही पता है, सूरा अल-बरा भी इसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने बेज़ारी का इज़हार किया कुफ़ार और मुशरिकीन से, मुनाफिकीन से, और जो अहकामात जारी हुए और हज के हवाले से वो सारे अहकामात हम इसमें देखेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले सूरा अल-अनफ़ाल को देखते हैं। वर्स नंबर जैसे मैंने अर्ज़ किया 41 में ही बताया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल गनीमत का बताया गया कि माल गनीमत जो जब कुफ़ार पर हमला किया जाता था, और यहाँ पर जो भी क़िताल का ज़िक्र है, जो भी जंग का ज़िक्र है, इसमें ग़ज़वा हुनैन का ज़िक्र किया गया और ग़ज़वा तबूक का ख़ुसूसन जिस इस सूरा मुबारका में, सूरा तौबा में भी ज़िक्र किया गया है। तो ये ऑब्वियसली उस ज़माने की बात है और आप देखेंगे बहुत सारी आयात मुबारका में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुलह के हवाले से बताया है कि अगर मुआहिदा जो है, अगर वो मुआहिदा शिकनी ना करें तो जितना हो सके आका अलैहिस्सलाम की कोशिश हुआ करती थी कि जो कबाइल हैं उनके साथ सुलह से पेश आया जाए। लेकिन अक्सर जो मुनाफिकीन थे उनका ये अमल रहा और जो कुफ़ार और मुशरिकीन थे और जो यहूद और नसारा थे उनका ये अमल रहा कि वो हमेशा जो है वो मुआहिदा शिकनी किया करते थे। तो हम देखेंगे हमारे लिए इसमें प्रैक्टिकल क्या एडवाइस है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का खुसूसन ज़िक्र किया गया, आका अलैहिस्सलाम की जो शान है, जो अज़मत है, उसका बयान किया गया है।
تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طرح سے جو آج کل کا دور ہے ہم یہ تمام چیزیں اپنے اوپر کس طرح سے لاگو کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بیٹر کر سکتے ہیں. چونکہ اکثر ہم یہاں پر نان مسلم ہیں, ہماری فرینڈشپ بھی ہوتی ہے جو نان مسلم سے, لیکن ہماری یہ دوستیاں جو ان کے ساتھ ریلیشن ہیں وہ ایک لمٹ میں انسانیت کے ناطے وہ اچھی رہتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنا, بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انٹیگریشن کے نام پر بہت زیادہ وہ اس چیز میں چلے جاتے ہیں کہ جو ہماری اپنی اقدار ہیں, جو ہمارے اپنے جو آپ کہہ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کو بھول جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہم اس میں ضم کر جاتے ہیں. لیکن یہ ایک مثال ہمارے سامنے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی ہے کہ کیسے آپ جو سوسائٹی ہے جب رہتے ہیں وہاں پر تو ہر طرح کے لوگوں کے ایمان مختلف ان کے ریلیجن ہیں, لیکن کیسے ایک اچھے طریقے سے آپ سٹل رہ سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مسلم جو مومن ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو اور آپ اس کے نفاق سے بس وہ جو نقصان ہے وہ لیتے جائیں. تو ایسا بھی مومن کی یہ شان نہیں ہے. تو اس لیے جب ہم یہاں پر رہتے ہیں تو انٹیگریشن, حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی آپ کا جو فتویٰ ہے ٹیررزم کے حوالے سے, اور جو نصاب پیس کریکلم جو آیا تھا وہ ان ہماری بہنوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کام کرتے ہیں کسی بھی سیکٹر میں ہو خواہ وہ. لیکن جب آپ نان مسلم کے ساتھ ورک پلیس پہ ہوتے ہیں, جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں, آپ کے کو جو فیلوز ہیں وہ نان مسلم ہیں, تو ان کے ساتھ کیسی ڈیلنگ کرنی ہے, کس طرح سے پیش آنا ہے, شیخ الاسلام نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں قرآن اور حدیث کے نظر میں یہ چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں. تو اس میں سورہ الانفال میں جو ہے وہ خرچ کرنا, اللہ کی راہ میں صدقہ دینا, مال خرچ کرنا, وہ ایک الگ چیز ہے. اور جو مال غنیمت ہے, غنیمت جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایسا مال جو آپ کو حاصل کیا گیا, اور شرعی لحاظ سے جو کفار سے لشکر کشی میں جو آپ کو ان میں فتح حاصل ہو اور وہ مال جو ملے اس کو شرعی لحاظ سے مال غنیمت کہا جاتا ہے. خمس کا ذکر کیا گیا ہے آیت مبارکہ میں, 5واں حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار جو تھے اور جو قریبی رشتہ دار ان کے لیے مختص تھا, چونکہ زکوٰۃ جو ہے ان کے لیے نہیں تھی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جو اہل بیت اطہار ہیں, جو قریبی رشتہ دار ہیں, جو مفسرین نے سے مراد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب لیا ہے, تو ان کے لیے یہ مختص کیا گیا تھا تاکہ جو زکوٰۃ ہے وہ ان کو نہیں ملنی تھی. تو ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جو احوال تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حصہ جو خمس ہے, جو 5واں حصہ جو ہے وہ مختص کر دیا گیا تھا. پھر آیت نمبر 41 میں یوم فرقان کہا گیا, یہ یوم بدر کے حوالے سے ہے. جیسے ہم نے 4 پارے میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جہاں اگر جو ہمارے جو مومن ہیں ان کی اگر سرزنش فرماتا ہے تو ساتھ ہی اللہ رب العزت حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں بدر کا ذکر کر کے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد کم تھی, کس طرح سے کفار کی تعداد زیادہ تھی, لیکن اللہ پاک نے اپنی مدد اور نصرت عطا فرمائی. تو حق و باطل میں تمیز جو ہے وہ کرنے والا ہے. فرقان کہتے ہیں کہ حق میں اور باطل میں جو چیز ڈیفرینشیٹ کرے. تو چونکہ یوم بدر وہ معرکہ تھا کہ جب ایک جو تقسیم ایسی ہوئی کہ جو حق پر رہنے والے تھے وہ استقامت کے ساتھ ایک جگہ پہ تھے, اور جو نفاق والے تھے, جو کافر تھے, جو مشرک تھے, جن کے لیے دنیا ہی سب کچھ تھا, دنیا کی مال و دولت, اور جو اپنے بظاہر نمبرز پر جو گھمنڈ کرتے تھے, تو ان کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک فرق جو ہے وہ ہمیں بتا دیا. پھر آیا نمبر 42 میں یوم بدر میں اللہ رب العزت کا احسان یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مومنین پر احسان جتایا, اور ہمیشہ سے اس چیز کو ان کو یاد رکھنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر آیا نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کی تلقین کی دی گئی ہے. یہاں پر توکل کا بتایا گیا ہے. دونوں صورتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو صبر کے حوالے سے جو ہمارے لیے لیسن ڈرائیو ہوتے ہیں آج کل کے ڈے اینڈ ایج میں, وہ صبر کی بہت کمی ہے. ہمارے پر تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ہم بہت جلدی گلا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی رہ گئے تھے معاذ اللہ, ہمیں کیوں تکلیف ہوئی, دوسرے لوگوں کو دیکھیں اللہ نے ان کو مالی فراوانی عطا کی ہے, ہم پر یہ مصیبت کیوں. اور اس طرح سے کافی ہم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ صبر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرماتا ہے. تو اطاعت رسول جو ہے وہ شرط قرار دی گئی کامیابی کے لیے آیا نمبر 46 میں, اور ثابت قدم رہنے کا
اور حسن نیت کا حکم دیا گیا. اب انٹینشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی کام کرنے میں. جیسے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں خواہ وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس میں ریاکاری بھی شامل ہو جاتی ہے. اگر وہی خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے پڑھیں گے تو وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنتی ہے. پھر فرعون کا بھی ذکر کیا کہ اس کی قوم پر کیوں عذاب آیا، چونکہ ان کی اپنی سرکشی تھی، اللہ کی جو نافرمانی وہ کیا کرتے تھے. پھر آیا 60 میں توکل کے ساتھ اسباب پیدا کرنے کا بتایا گیا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. کچھ لوگ ون ایکسٹریم ٹو اندر ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس اگر آپ نے توکل ہے اللہ پر تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اسباب پیدا کرنے کی، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. لیکن آپ دیکھیں اگر ہماری جو زندگی ہے، جو ہمارا نارمل جو لائف ہے، اس میں بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھیں، آپ کسی اور سے نہ مانگیں اور کسی اور کی طرف نہ جائیں، تو ان کو دیکھنا چاہیے جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہیں. اگر ان کو اللہ پر ہی یقین بھی رکھنا چاہیے، اگر ایسا ہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین رکھیں، توکل اللہ پر رکھیں، تو پھر ان کو بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے. تو اس لیے یہ چیز اس چیز کا آقا علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے اسباب پیدا کرنے کا فرمایا کہ اگر اللہ کی راہ میں آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اسباب پیدا کریں. جب اگر جنگ کی بات ہو رہی ہے، غزوہ کی بات ہو رہی ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول خود تلقین دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے اسباب پیدا کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس زمانے کی تھی. میں اس لیے یہ بار بار کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جن کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، وہ اکثر جو ہے وہ اس چیز کو بہت غلط وے میں لے لیتے ہیں معاذ اللہ، اور قتال کو اور جنگ کو اور اسلام پر یہ ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک بتا دیتے ہیں، اس چیز پر نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم ریلیجن ہے اور یہاں پر بس جنگیں ہی ہوتی ہیں اور لوگوں کے قتال کا ہی حکم دیا جاتا ہے معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہے. آقا علیہ السلام کو کتنے ہی ایسے مواقع ہوئے ہیں جب آقا علیہ السلام نے معاہدے کیے ہیں، اور اس کے باوجود کہ جو لوگ جو یہود اور نصارہ تھے اور جو خصوصاً جو منافقین تھے، کتنی بار انہوں نے ایسا کیا کہ جو معاہدہ شکنی کی، لیکن آقا علیہ السلام نے پھر بھی کوشش کی کہ ان کے ساتھ صلح ہی کی جائے، کیونکہ پہلے ہی عرب کے زمانے میں بہت زیادہ قتال اور یہ چیزیں جنگیں بہت عام تھیں. لیکن آقا علیہ السلام نے مہاجرین انصار کا جو مواخات کا عمل پیدا فرمایا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک اگزامپل ہے. اس کے بعد توکل، جیسے میں نے عرض کیا، توکل جو ہے اس کے ساتھ اسباب پیدا کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ اپنے جو جانور ہیں اس کو پہلے باندھیں، اور پھر جیسے وہ صحابی آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی اسباب کے بغیر صرف یہ کہیں آپ کہ ہم بس اللہ پر توکل کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اس کے بعد آیا نمبر 65 میں صبر اور استقامت کا دامن مسلمانوں کو تھامنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو فتح اور کامیابی تمہارا نصیب ہوگا. اور اس کے بعد پھر جو ہے خارجہ پالیسی کا ایک اصول بتایا جا رہا ہے، فورن پالیسی کا بتایا جا رہا ہے، چونکہ اس وقت میں ایسے تھے کہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور کچھ مہاجرین اور انصار تھے، کچھ ایسے تھے کہ جو اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن انہوں نے اسٹل دار کفر میں رہنا جو ہے وہ پریفر کیا. تو ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اسلام قبول کرتے اور اپنے ہی جو اسلام دارالاسلام ہے اس میں اگر تم رہتے ہو تو پھر تمہاری پروٹیکشن اور تمہاری جو سیاسی لحاظ سے، اسلامک لحاظ سے، مورل حوالے سے ہر طرح کا خیال رکھا جائے گا. لیکن اگر مسلمان ہوتے ہوئے وہ پریفر کر رہے ہیں کہ وہ نان مسلم کنٹری میں رہیں تو پھر وہاں کی جو پروٹیکشن ہے اور جو اسلامک اور ریلیجس چیزیں تو ان کو مل جائیں گی کہ اگر ان کو کسی حوالے سے، دین کے حوالے سے نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ تو فائدہ ہوگا، لیکن پولیٹیکلی ان کی جو ہے وہ مدد نہیں کی جائے گی اور ان کو جہاں رہ رہے ہیں وہاں کے رولز ریگولیشن فالو کیے جائیں گے. اگر تو ان کے ساتھ معاہدہ ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا، اگر نہیں معاہدہ ہے تو یقیناً ان کی مدد کرنے کے لیے آقا علیہ السلام اور جو اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کو ان کی مدد کرنا چاہیے.
تو یہ ایک فॉरेन पॉलिसी जो है वो बताई जा रही है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर तारीफ फरमा रहा है उन सच्चे मोमिनीन की कि जिन्होंने ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के दीन के लिए मदद और नुसरत की, जिहाद किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए फिर मग़फ़िरत और इसके करीम का वादा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, आप देखेंगे बहुत सारी आयात मुबारका ऐसी हैं कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनीन की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि जब मोमिन वो अपना जो अपने घर बार को छोड़कर, अपनी मालो दौलत को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए जब कोई मोमिन काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अजर अता फरमाता है। तो इसी तरह सूरह अल-अनफ़ाल में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र है। जो निफ़ाक़ जो है उसका काफ़ी जो है वो आका अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया गया, फिर सूरह तौबा में भी। और ऐसा एक वक़्त आया कि जब जो मुनाफिक थे, आका अलैहिस्सलाम ने एक-एक का नाम लेकर बताया गया और फरमाया कि तुम मुनाफिक हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुनाफिक हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये हिकमत थी, आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से पहले भी दिया हुआ ये इल्म था, लेकिन वो हिकमत थी कि लोगों को किस तरह से जोड़ कर रखना है। वरना जो है वो इस चीज़ में उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान भी मुस्लिम्स को पहुँचाया, चूँकि वो आका अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते। और लेकिन जब जिहाद का मौका आता, वो ग़ज़वा तबूक में आगे हम देखेंगे, तो जब ऐसा मौका आता तो वो फिर मुसलमानों को डराते और कहते कि नहीं तुम्हें नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी मालो दौलत में कमी आ जाएगी, और इस तरह की बातें उनको कहा करते थे। फिर सूरह तौबा जो है उसमें हम देखते हैं, इस सूरह का नाम डिफरेंट नाम है, इसमें से सूरह तौबा और अल-बरा सबसे फेमस जो है नाम है। और इस सूरह की खासियत ये है कि इसका आगाज़ बिस्मिल्लाह से नहीं होता। तो इसका सबसे अहम रीज़न तो यही है कि चूँकि आका अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने का नहीं हुक्म दिया, तो इसलिए बिस्मिल्लाह से इसका आगाज़ नहीं हुआ। लेकिन डिफरेंट मुफस्सिरीन ने इसकी जो है वो डिफरेंट जो तौज़ीह है वो की है कि चूँकि इसका आगाज़ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि अल्लाह ताला बेज़ारी का इज़हार फरमा रहा है, तो चूँकि इसका आगाज़ ही तलवार से और जंग से और इन चीज़ों से हो रहा है, तो इसलिए या इसका आगाज़ बिस्मिल्लाह के अर्रहमान और अर्रहीम होने से नहीं किया गया। चूँकि ये वो मौका था कि जब अल्लाह ताला ने जो मुनाफिकीन हैं और वो लोग जो कसरत से कुफ़ार और मुशरिकीन में बार-बार जो है वो अहद शिकनी कर रहे थे, उनका तज़किरा जो है वो किया। इसलिए आम बेज़ारी और कतअ ताल्लुकी का ऐलान है। और ये भी वज़ाहत की गई मुख्तलिफ़ आयात मुबारका में कि ये वो उनके साथ जंग का ऐलान है, और उनको कहा गया है कि जिन्होंने मुआहिदा शिकनी की है। अभी भी स्टिल वो कबीले या वो लोग कि जो अल्लाह की बारगाह में निदामत का इज़हार करें और तौबा करें और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएँ, तो उनको फिर माफ़ कर दिया जाएगा और उनको उनके साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी। तो ये फ़तह मक्का 8 हिजरी में हुआ और उसके बाद फिर जो है वो इसका आगाज़ किया गया। 9 ज़िलहज का, हज का इसमें ज़िक्र है। इस सूरह में ज़कात और मसारिफ़ ज़कात का ज़िक्र किया गया है। और चूँकि ज़कात और सोना चांदी की ज़कात जो नहीं निकालते, उनके बारे में वईद आई है कि वो जो उनका सोना और चांदी है वो किस तरह क़यामत वाले दिन उनके लिए नुकसान का बाइस होगा। और इसमें जैसे बार-बार मुआहिदों का बताया गया, तो ये फिर अगेन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में स्पेशली, कि अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, कोई वादा करते हैं, तो या मुआहिदा करते हैं, इवन जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ख़ाह वो बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट हों, ये बहुत अफ़सोस की बात होती है। आपने देखा होगा कि कभी ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं कि जो मुस्लिम अपने मोमिन जो लोग हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें फिर ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो इस्लाम के और आका अलैहिस्सलाम के सुन्नत के असूलों के टोटली अगेंस्ट है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चूँकि इससे ना सिर्फ आप अपना बल्कि आप जो इस्लाम है उसका भी नाम आप ख़राब कर रहे हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं, मुआहिदा करते हैं, तो उसमें उसको पूरा करना चाहिए। और बताया गया कि अहले ईमान के बगैर कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, चूँकि यहूद और नसारा जो थे वो उनको गुमान था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह सन ऑफ गॉड हैं, और फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम को समझते थे यहूदी कि वो अल्लाह के बेटे हैं, और वो समझते थे कि बस हम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाएंगे। तो इस चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मना किया गया, और उनका जो एक गुमान था उसको तोड़ा गया है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ अहले ईमान वाले ही वो हैं कि जो जन्नत में दाखिल होंगे। और जिनके साथ मुआहिदा किया गया था उनको 4 माह की मुद्दत दी गई थी,
اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ مدت اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہیں یا ایسا کچھ ہے، نہیں، اس لیے دی گئی کہ شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ ہم نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، اور شاید وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹ کر آ جائیں، تو اس لیے ان کو وہ 4 ماہ کی مدت فراہم کی گئی تھی۔ اور جن کی تو جو کانٹریکٹ میں زیادہ مہینے تھے تو ان کو یہی حکم تھا ان کے لیے کہ وہ اپنا جو مدت ہے اس کو پورا کریں، اور اس کے بعد پھر ان سے کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی توقع ایسی نہ رکھیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا یا بہت اچھا برتاؤ کیا جائے گا، کیونکہ وہی یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے معاہدہ شکنی کی ہے۔ اگین اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف پیس ہے، ہمیشہ جو ہے وہ جو اسلام کا جو تصور ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ سارا امن کا کانسیپٹ ہے۔ اس وقت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اس وقت تک نہیں کیے جب تک کہ دوسری طرف سے حملہ نہیں کیا گیا، جب تک کہ سے دوسری طرف سے جو ہے وہ معاہدہ شکنی نہیں کی گئی۔ اور فتح مکہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور یہ بہت بڑی ہسٹری میں، دنیائے کائنات کی ہسٹری میں آپ کہہ لیں کہ اس سے بہترین اگزامپل نہیں ہے امن کی اور معاف کرنے کی، کہ آپ امیجن کریں کہ وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے پوری زندگی اپنی اتنی صحبتیں اٹھائیں، اپنے رشتہ داروں کو شہادتیں دیکھیں، اور خود آقا علیہ السلام پر جتنے بھی مظالم ہوئے، تو اور اس وقت جب جس دن اختیار تھا، چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جو کعبہ اللہ کا جو غلاف ہے اس کو پکڑ لے اس کو معاف کر دیا، ابو سفیان جو ان کے گھر پناہ لے لے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ بہت ایک فتح مکہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے ہمارے لیے بہت زیادہ لیسنز ہیں اس میں، کہ در حقیقت معافی وہی ہے کہ جب انسان اختیار رکھتا ہو لیکن آپ کسی کو معاف کر دیں۔ اب یہ کہنا بہت آسان ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، لیکن جو صحیح معنی میں جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا، اور وہ پھر آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو جو سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے بتایا مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام میں سے بہت زیادہ، ایسا نہیں ہے جو کنز کا لفظ استعمال ہوا وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی اگر زیادہ مال ہے تو وہ آپ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ بھی صدقہ دیں کہ بس آپ کے پاس کچھ بچے نہ اور پھر آپ خود مانگنے والے ہو جائیں۔ اگین اسلام جو ہے وہ ریلیجن ہے، بیلنسڈ جو ہے وہ ریلیجن ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رچ تھے، حضرت عبد الرحمن تھے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا کہ آپ سارا مال صدقہ کر دیں، لیکن چونکہ وہ زکوٰۃ نکالتے تھے اور جو باقی مال ہوتا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 33 بہت خوبصورت آیت ہے، اور یہ ہمارے دین اور آقا علیہ السلام کی شان کو بتاتی ہے، اور اکثر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کی ذات ہے، وہی رب ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، حق مبین، دین کا سچا ہونا بتایا جا رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کی جو رسالت ہے، جو آقا دین اسلام کا لیظہرہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو تمام ادیان پر غالب ہونا ہی ہے، کیونکہ یہ دین ہی ایسا ہے اور آقا علیہ السلام کی رسالت ہی پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ اس کے بعد آیت اور ولو کرہ المشرکون، بے شک مشرکون کو برا ہی کیوں نہ لگے، اس میں اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ ہو کر ہی پورا رہے گا۔ آیت نمبر 36 میں جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے 12 اسلامی مہینوں کا تعین کیا گیا اللہ کی طرف سے، اور پھر 4 حرمت والے مہینے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو رجب ہے، ذیقعد ہے، ذی الحجہ ہے، ذو الحجہ اور محرم، ان کی حرمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے۔ تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو حرمت والے مہینے ہوتے تھے تو لوگ جو عرب اس زمانے میں تھے، جو مشرکین تھے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے پاس کعبہ کی جو ہے اس میں کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، لیکن اس کی جو متولی وہ بنے بیٹھے تھے، اور لیکن بہت ہی غلط رسوم اور رواج چلتا تھا وہاں، نعوذ باللہ برہنہ ہو کر جو کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا، اور اس طرح کے بہت سارے عجیب و غریب جو ہے وہ رسمیں تھیں۔ اور وہ کیا کرتے تھے، چونکہ جو حرمت والے مہینے ہوتے تو اس میں وہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتے تھے
اگر ان کا کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو تو اس کو نہیں کرتے تھے. لیکن اکثر جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے ان کو کچھ نقصان ہو رہا ہے مالی طور پر، تو پھر انہوں نے رد و بدل کرنا شروع کر دیا. کفار و مشرکین نے وہ خود سے ہی جو ہے وہ حج کے دن کے ڈیٹس جو ہے وہ چینج کر لیتے اور حرمت کے دنوں کو، مہینوں کو چینج کر لیتے. لیکن اللہ کی طرف سے یہاں پر حج کے جو فرض ہے 9 ذی الحج کا وہ فرمایا جا رہا ہے، اور 4 مہینوں کا بتا دیا کہ جب اللہ رب العزت نے کسی چیز کو مختص کر دیا تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اس کو قرار دیا گیا. پھر صدقات کے حوالے سے مصارف زکوٰۃ کا بتا دیا کہ فقیر کو دیں، جو مسکین ہیں ان کو دیں، عاملین جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے ہیں وہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مؤلفۃ القلوب وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں لیکن ان کو دین اور اسلام کی طرف قریب کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں. غلام کو آزاد کرنا، اور اس طرح سے مصارف کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت واقعہ ہے. اس کے جانے سے پہلے ہم آیت نمبر 71 کو دیکھ لیتے ہیں جو مومنین کی شان بیان کی گئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر مومنین کی جو شان بیان کی اس میں سے ہم خود دیکھ لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان مبارک اگر ساری نہ صحیح تو چند جو خصوصیات ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اس کو ڈیولپ کر سکیں. جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. اب آپ جب کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی آیت کا جو حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہم تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے. تو ہم جب کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اس پر عمل پیرا ہوں. تو مومنین کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. آپ دیکھیں نماز کا جہاں بھی ذکر آیا ہے تو نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کا فرمایا گیا. تو نماز پڑھنا یہ نہیں ہے کہ آپ بس ایک نماز پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں اور 3 قضا ہو گئیں اور ایسے، یہ نہیں، نماز قائم کرنے کا فرمایا گیا کہ کوشش کریں کہ اس طرح سے آپ نماز پڑھیں کہ وہ اس کو قائم کیا جائے. یعنی کوئی بھی نماز آپ کی رہ نہ جائے، پوری نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں. اور یہ چونکہ اللہ کی جو ہمارا جو فرسٹ عشرہ ہے اللہ کی رحمت کا ہے، ہمیشہ دعا کریں جو ہمیں تلقین کی گئی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں، جب اللہ کی رحمت بندے کے شامل حال ہوتی ہے تو اس وقت اس کے لیے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہتی اور اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں نیک عمل کرنے کے لیے. زکوٰۃ ادا کرنے کا فرمایا، یہ مومن کی شان میں سے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ مومنین کی شان میں سے ہے. تو اور آیت نمبر 80 میں پھر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کا ذکر کیا گیا. کیونکہ جب میں نے آپ کو عرض کیا پہلے ایک وقت تھا جب ان کو جو عذر تھا ان کا منافقین کا، اس کو نفاق کو ظاہر نہیں کیا. ایک وقت آیا جب آقا علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا. تو عبداللہ بن ابی جب اس کو مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ آقا علیہ السلام کو کہ مجھے اپنی قمیض مرحمت فرمائے. تو آقا علیہ السلام نے جب قمیض فرمائی، جو اوپر والی جو جسٹ شرٹ تھی قمیض مبارک، تو اس نے کہا نہیں، مجھے وہ قمیض چاہیے جو آقا علیہ السلام کے جس میں اقدس کو چھو رہی ہے. چونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ جب ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میرے پاس یہ آ جائے گی بابرکت چیز تو اللہ مجھے عذاب سے بچا لے گا. یہ اس کا گمان تھا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں. اب یہاں پر یہ بھی دیکھنا چاہیے، کچھ لوگ معاذ اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی معافی قبول نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. تو یہ پوری آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کس طرح پہلے تم ظلم کر بیٹھو تو پہلے میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے گا، تمہارے لیے سفارش کریں گے، پھر تم اللہ کو تواب جو ہے وہ رحم کرنے والا پاؤ گے. تو یہ خاص موقع پر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ ہے منافقین ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو بھی کر لیں وہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کا جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے. تو جب آقا علیہ السلام قمیص مبارک دینے والے تھے تو غالباً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، آپ اس کو نہ اپنی قمیص عطا فرمائیں، یعنی اس پر رحم نہ کریں.
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ چونکہ آقا علیہ السلام کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس کو تو فائدہ نہیں دے گی، اور خود آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس قمیض کے ذریعے 1000 منافقین جو ہیں وہ اسلام قبول کریں گے اور صحیح معنی میں وہ اسلام پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب آقا علیہ السلام نے وہ مرحمت فرمائی اور لوگوں نے جب دیکھا، جو اس کے ساتھ تقریباً 1000 لوگ ہمیشہ رہتے تھے، کہ جب یہ ابھی بھی آخری وقت پر اللہ کے رسول کے لیے یہ عمل کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز بتائی گئی ہے۔ اور جو پہلے میں نے عرض کیا جو زکوٰۃ کے حوالے سے، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے چونکہ اکثر لوگ they tend to give زکوٰۃ in the month of رمضان، تو وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا زکوٰۃ اور صدقات فضائل اور مسائل، اس کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو مزید جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو مل جائے گی۔ آخری جو ہماری جو یہ دعا ہے اس سورہ کے اینڈ پہ، اس پر ہم بعد میں ختم کریں گے۔ مختصراً بہت طویل اور بہت خوبصورت واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، کہ جب آقا علیہ السلام نے سب کو عام اعلان فرما دیا تھا کہ آپ سب کو شامل ہونا چاہیے، لیکن امیجن کریں کہ وہ جولائی کا مہینہ تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ مشکل کیوں تھا کچھ لوگوں کے لیے، اور اس وقت ان کی جو کھجوریں ہیں ان کے پکنے کا ٹائم تھا، تو منافقین تو ایز یوزول بہت زیادہ ایکسکیوزز بنا کر تو وہ رہ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر کوئی جائے سوائے ان لوگوں کے جو معذور ہیں، جن کو کوئی شرعی عذر ہے یا ان کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ ان 3 صحابہ کرام کا خصوصاً ذکر کیا گیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی تھے۔ تو ان صحابہ کرام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ذکر کیا، اور اس سورہ مبارکہ میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے جو آقا علیہ السلام غار ثور میں جب پناہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظیم جو آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح جب وہ تھوڑا سا بھی ان کے ذہن میں آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 ہیں لیکن ہمارے ساتھ تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے، تو غمگین نہ ہو، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اور یقیناً اللہ رب العزت نے پھر مدد فرمائی۔ تو یہ جو صحابہ کرام تھے، خصوصاً حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جتنا میں صحت مند تھا کبھی بھی شاید نہ ہوا ہوں، میرے پاس اسباب بھی تھے، میرے پاس جو ہے وہ سواری بھی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بس میں نے عارضی انسانی طبعی آپ کہہ لیں کہ جو ایک لیزینس کہہ لیں تھوڑی جو ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈیلے کرتا گیا، بس میں نے سوچا کہ اچھا میرے پاس ابھی ہے، میں بعد میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤں گا، اور اس طرح کرتے کرتے ایسا وقت آیا کہ آقا علیہ السلام روانہ ہو گئے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہی سوچا کہ نہیں میرے پاس میں آرام سے چلا جاؤں گا، یہ کرتے کرتے آپ کو اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا، اور پھر کس طرح سے آپ نے جب آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اور سب اپنے اپنے ایکسکیوزز بتانے لگے، اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ خصوصاً ان کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، بہت ندامت کا، اور اللہ سے معافی انہوں نے مانگی، اور آقا علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا کیونکہ عذر تھا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جو بات تھی انہوں نے صحیح بتا دی، تو آقا علیہ السلام کے جو ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ ہی آپ کے معاملے میں فیصلہ فرمائے گا، اور ایسے 10 لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد میں باندھ دیا تھا ستونوں کے ساتھ، تو اللہ نے ان کے بارے میں بھی ان کو بھی معاف کیا، وہ اپنا مال لے آئے۔ لیکن ان کی یہ خصوصاً بات ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنی بیویوں کو بھی طلاق دے دی، ہم سے کوئی سلام نہیں کرتا تھا، منع فرما دیا آقا علیہ السلام نے رابطہ کرنے سے، اور فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں بھی جاتے تو ہم چپکے سے آقا علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اور مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ ان تمام واقعات اور معاملات کے وقت آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس غسان کا جو بادشاہ تھا اس کا لیٹر آیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں نے سنا کہ آپ کے جو صاحب ہیں، یعنی جو آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا بتایا کہ وہ آپ کو بہت تنگ کر رہے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارے یعنی گروپ میں شامل ہو جائیں، تو میں بہت نوازوں گا، اور یہ سارا۔ تو آپ فرماتے کہ میں نے خط کو وہ پھاڑ دیا، اور مجھے بہت دکھ ہوا، اور مجھے لگا کہ کیا ایسی نوبت آ گئی ہے، میرے حالات ایسے ہو گئے ہیں، میں اس قدر اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو گیا ہوں
کہ جو کفار ہیں وہ مجھے کفار اور نصارہ جو ہیں وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں اپنے ساتھ آنے کے لیے. تو بہت زیادہ آپ نے روتے رہے. 40 دن گزر گئے اور پھر 50 دن کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب توبہ قبول ہوئی، اور کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ ہی آپ کا فیصلہ کرے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب توبہ قبول ہوئی تو آقا علیہ السلام کے چہرے انور پر بہت خوشی کے آثار نمایاں تھے. اور آپ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے لیے وہ دن سب سے بڑا امپورٹنٹ دن تھا، اس سے بڑا اچھا دن میرے لیے کوئی تھا نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کی جو ہے وہ توبہ قبول کرنے کا بیان ہوا، اور قیامت کے دن تک ہم یہ آیت مبارکہ کو پڑھتے رہیں گے. تو اس سے ہمارے لیے مورل بہت بڑا یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ہم گناہ کر لیں، تو اللہ کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ایسے گناہ گار کو کہ جو ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. تو اس لیے کوشش کریں انشاءاللہ کہ ہم لوگ بھی، ہمارا ایسا حال ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے ایسے بندے بن جائیں جس سے وہ راضی ہو. اور اگر توبہ کرنی ہے تو ندامت کے ساتھ کریں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت والے دن بھی ہمیں پہچان سکیں، اور ایسے گناہ گاروں میں ہمارا شمار ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے طلبگار تھے. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو بھی کچھ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تعلیمات کا نتیجہ یقیناً کمی کجی رہ گئی ہوگی. میں خالصتاً اس کے ذمہ دار خود کو ٹھہراتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اور معافی کی طلبگار ہوں آپ سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. جو بھی کہا گیا اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. منہاج القرآن لیگ یورپ کا جو ایک عظیم الشان یہ آن لائن قرآنک جرنی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جب ہم یہ اپنی جرنی ختم کریں تو ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہو جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. اللہ پاک جو ہم نے کہا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.